एपिसोड 347। ऐसा लग रहा था कि डेविड शाह के पास राब्ते के लिए कोई सैटेलाइट फोन था। सिर्फ सैटेलाइट फोन ही इस जगह राब्ते में काम आ सकता था, वरना किसी किस्म का रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ से बाहर की दुनिया से राब्ते में काम नहीं आ सकता। दूसरा तरीका सैटेलाइट इंटरनेट का था, मगर उसमें ना सिर्फ इंटरनेट डिवाइस बल्कि कोई लैपटॉप या स्मार्टफोन भी दरकार होता है। इन हालात के मुकाबले में सैटेलाइट मोबाइल ज्यादा करामत था। उससे वो किसी भी मोबाइल या फोन पर आसानी से राब्ता कर सकता था। उसकी बैटरी भी बहुत दिनों तक चल सकती थी। इजाफी बैटरियां रखना भी कोई मसला नहीं था। ये तो 100% तय था कि डेविड शाह तमाम इंतजाम करके यहाँ आया था और उसका मंसूबा तयशुदा था। अब उस पर अमल दरामद का वक्त आ गया था। रीबक ने पूछा, यहाँ मौजूद लोगों का क्या करना है? पुजारियों समेत सबको बंद कर देना है। हम किसी को आजाद छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकते। उनमें से कोई भी जाकर हमारा राज फाश कर सकता है। मैंने जवाब दिया, दोपहर में जो पकाया गया था वो रात के लिए भी काफी था। अगरचे अभी खाने का वक्त नहीं हुआ था, मगर फिर भी सबको खाना दे दिया गया। उस काम से निपटकर उनको खबरदार किया गया कि अभी जिसने वॉशरूम जाना है वो चला जाए, वरना सुबह से पहले फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सारी तदबीर उन सबको रात भर अंदर रखने के लिए की जा रही थी, ताकि कोई शोर शराबा भी ना करे। आने वाले 2 घंटे में उस मुश्किल मरहले से गुजरकर हम बाहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। तय हुआ था कि हम इतनी खामोशी से निकलेंगे कि कैद अफराद को इसका इल्म न हो। रवाना होने से पहले सबने कुछ न कुछ खा लिया था। मैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट के सामने मौजूद था। मोहब्बत का दाखिली दरवाजा और उसके सामने बाग वीरान था और यकीनन इस वक्त खुदकार गन मुतहरिक थी। डेविड ने अच्छा हरबा रखा था। अब उसकी मर्जी के बगैर ना तो कोई मोहब्बत से बाहर जा सकता था और ना ही मोहब्बत के अंदर आ सकता था। अब वो अपनी पूरी टीम के साथ बाहर भी आ सकता था और उसे अकब में पुजारियों के बगावत का खतरा भी ना रहता। अगर वो बगावत करते भी तो बाहर नहीं आ सकते थे। जो बाहर आता उसे मौत मिलती। मुझे रुबैर का ख्याल आया कि वो आज़ाद थी, कहीं वो बाहर ना आ जाए। लेकिन वो यहाँ से फरार होने वाली कैदी औरत का अंजाम देख चुकी थी और उसे इस खतरे का बखूबी इल्म था, इसलिए वो ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती थी। ज़ुनैरा दवा और खुराक के मरहले से गुजरने के बाद सुकून की नींद सो रही थी और उसे इल्म नहीं था कि उसकी बेखबरी में यहाँ क्या हंगामा होने वाला है। उसी कमरे की खिड़की से हम बारी बारी अकबी बाग में जा निकले। चारों फौजी अफसरान पूरी तरह मुसल्लह थे और मैं उन्हें बता चुका था कि उन्हें कहाँ जाना है, मगर फिलहाल उन्हें साथ ही रखा था। हम खामोशी से अकबी हिस्से में आए। रविश के पार मोहब्बत की अहराम नुमा बुलंद होती इमारत थी। उसे बिल्कुल अहराम के अंदाज में तामीर किया गया था। पत्थर की बहुत बड़ी सिलें एक दूसरे पर जमाकर इस तरह रखी गई थी कि वो खास तरतीब से बुलंद होती हुई अहराम जैसी साख इख्तियार कर गई थी। यह सीढ़ीदार अहराम था, यानी पत्थरों की कतार थी। उसके ऊपर कुछ फासला छोड़कर दूसरी कतार थी और फिर कतारें मुसलसल ऊपर जाती रही थी। यूं सीढ़ी सी बन गई थी, लेकिन ये छोटी सीढ़ी नहीं थी, क्योंकि हर कतार को 7 या 8 फुट ऊंची और उसके कदमचे की चौड़ाई भी उतनी जरूर थी। उन पर चढ़ना आसान नहीं था। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग देख रहे हो, इस पर चढ़ना आसान नहीं है, इसलिए हमें तरतीब से चढ़ना होगा। 2 अफराद पहले ऊपर जाएंगे और उनमें से एक सामान ऊपर करेगा और दूसरा चढ़ने में मदद देगा। नीचे से 2 अफराद उसको चढ़ने में मदद देंगे और यही तरतीब आखिर तक बरकरार रखी जाएगी, यानी 2-2 की जोड़ी में हम ऊपर जाएंगे और आखिरी फर्द आखिर में आएगा। समझ गए? कुछ समझ गए थे और कुछ नहीं समझे थे, इसलिए मैंने दोबारा समझाया। तीसरी बार समझाने पर वो सब समझ गए। सामान भी इसी तरतीब से ऊपर पहुंचाया जाता। उसके बाद मैंने हिफाजती उसूल बयान किए। हर मुमकिन खामोशी बरकरार रखनी है, ज़ाती तौर पर भी, और सामान से भी शोर न हो। किसी को चोट लगे तो वो उसे चुपचाप बर्दाश्त करे। अगर कोई अचानक इस तरफ आन निकले तो जो जहां हो वहीं दुबक जाए और खुद को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करे। अगर एक दुश्मन की नज़र में आ जाए तो वो यूं जाहिर करे कि बस वही है और दुश्मन को दूसरों से बेखबर रखे। हो सके तो दुश्मन को भटकाकर दूर ले जाए। अगर दुश्मन नेक हो तो उसे धोखे में रखकर मार दे, मगर इस तरह कि आवाज़ ना हो। मैंने बात मुकम्मल करके सवालात करके देखा कि उन्होंने किस हद तक याद किया है, मगर ये मौका ऐसा था कि वो कोई बात भूल नहीं सकते थे। दोहराने से यह फायदा हुआ कि सबके जहन नशीन हो गया। सब ने सुरमई जंगी वर्दियां पहन ली थी जो तारीकी में छुपने में मदद देती। हथियारों का जायजा रवानगी से पहले ले लिया गया था। हमारे पास तीर कमान, नेज़े और आतिशी रोगन थे। मशलें थी और उन्हें जलाने के लिए दिया सलाइयाँ भी थी। पानी की छागलें थी और मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स भी थे। बाकियों के पास क्या था, मैं इससे लाइल था। ये सारे इंतजामात लंबे वक्त के लिए थे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता था कि हमारा इंतजार कितना तवील होता। रात गहरी हो चली थी। आसमान साफ नहीं था क्योंकि सितारे नजर नहीं आ रहे थे। अगर मौसम खराब होता तो तैयारों की आमद का इम्कान कम था, मगर डेविड की आमद जाहिर कर रही थी कि इम्कान है। शायद ऊपर मौसम इतना खराब ना हो और सिर्फ बादल हो। जब वो बाहर से मदद मंगवा सकता था तो उसे इल्म होगा कि मौसम कैसा है। ऊपर कैसे जाएंगे? एरिट ने पूछा। पीछे से। पहलू से खतरनाक है, कोई अचानक आ जाए तो हमें देख सकता है। ये खतरा तो तब भी होगा, बल्कि 2 तरफ से होगा, रीबक ने कहा। तब एक आदमी दोनों सिमतों में लगा दिया जाएगा। इस दौरान में बाकी ऊपर चढ़ेंगे। चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद देख लिए जाने का खतरा इतना नहीं रहेगा। मैंने हल पेश किया। मेरा अंदाजा था कि रात के 9:30 या 10 बज रहे थे और मौसम खासा सर्द हो चला था। जिस्म के खुले हिस्सों पर यह खुनकी ज्यादा महसूस हो रही थी, मगर मौसम नाकाबिले बर्दाश्त भी न था।
شاید آنے والے وقت میں ہوتا، مگر فی الحال رات کے وقت باہر گزارا ہو سکتا تھا۔ میں نے سب کو ایک ایک کر کے موبت کے عقبی حصے میں بھیجنا شروع کیا۔ ہمیں وسط سے چڑھنا تھا۔ پہلا جانے والا مارٹ تھا۔ اس نے اپنا سامان بیچ میں چھوڑا اور بھاگتا ہوا موبت کے دوسرے کونے تک چلا گیا۔ اس کے بعد ایک فوجی افسر گیا اور اپنا سامان بیچ میں رکھ کر بھاگتا ہوا واپس ہماری طرف والے کنارے پر آیا۔ اب دونوں طرف سے نگرانی ہو رہی تھی، کسی کے اچانک آ جانے کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد باقی بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ سب سے پہلے میں گیا اور جا کر سامان والی جگہ اپنے بھی ہتھیار اور چیزیں رکھ دی جن کے ساتھ اوپر جانے میں رکاوٹ نہ ہو۔ میں نے ایمار کی طرف دیکھا۔ مجھے سہارا دو۔ اس نے عقب سے سہارا دیا اور میں تقریباً 7 فٹ اونچی دیوار پر آسانی سے چڑھ گیا۔ ایرٹ نے ریبک کو چڑھایا۔ اوپر آ کر میں نے ایمار کو اوپر کھینچا اور ایک فوجی افسر نے اسے عقب سے سہارا دیا۔ ریبک سامان اوپر لے جا رہا تھا اور ایرٹ اسے سامان پکڑا رہا تھا۔ ایمار نے مجھے ایک بار پھر سہارا دیا اور میں اگلے سٹیپ پر پہنچ گیا۔ پھر ایمار نے نیچے سے فوجی افسر کو اوپر کیا۔ یہ ایک چین سسٹم بن گیا۔ میں، ایمار اور ایک فوجی افسر اوپر چڑھ رہے تھے۔ ریبک اور ایرٹ باقی 2 فوجی افسروں کے ساتھ سامان اوپر منتقل کر رہے تھے۔ پہلے سے ہدایت کے مطابق سارا کام خاموشی سے ہو رہا تھا۔ جب ہم تیسرے سٹیپ تک پہنچ گئے تو مارٹ اور فوجی افسر جو کناروں سے نگرانی کر رہے تھے وہ دوڑے آئے۔ پہلے وہ ایک دوسرے کی مدد سے اوپر آئے اور پھر سب کے ساتھ مل کر چڑھنے لگے۔ سامان کیونکہ سست روی سے اوپر جا رہا تھا، اس لیے میں، ایمار اور ہمارے ساتھ کا فوجی افسر پہلے اوپر پہنچ گئے۔ جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے دیواروں کی اونچائی اور قدمچے کم ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے کوئی 200 فٹ کی بلندی پر آنے کے بعد ان کی اونچائی 4.5 فٹ کے لگ بھگ رہ گئی تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ مجھے یہ جگہ مناسب لگی، اس لیے مزید اوپر جانے کے بجائے اسی جگہ رک کر دوسروں کا انتظار کرنے لگے۔ احرام کی ساخت کی وجہ سے عقبی میدان اس جگہ سے کوئی 350 فٹ دور ہو گیا تھا اور یہ فاصلہ تیروں سے حملہ کرنے کے لیے خاصا تھا۔ اگرچہ آتشی ہتھیاروں کے لحاظ سے یہ کم تھا۔ اس کو پہمائی نے سب کے سانس پھلا دیے۔ ہم رکے تو موقع غنیمت جان کر سبھی سانس درست کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں واقعی بھی سب آ گئے۔ ہمیں یہاں تک آنے میں کوئی 20 منٹ لگے تھے۔ آنے والے سستانے لگے اور ہم اپنے ہتھیار لینے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ریبک اور ایرٹ میرے پاس آئے۔ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ہم پھیل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ریبک نے کہا، ہم یہاں مورچہ لگائیں گے؟ نہیں۔ میں نے منع کیا۔ میرے خیال میں یہاں سے فاصلہ زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ دوسرے سب ایک ہی قدمچے پر نہیں ہوں گے، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہوں گے۔ فوجی افسران کو اور نیچے رہنا پڑے گا کیونکہ یہ کناروں پر ہوں گے اور وہاں سے فاصلہ زیادہ ہوگا۔ مناسب فاصلے سے حملہ کرنے کے لیے نیچے رہنا ضروری ہوگا۔ کتنا نیچے جانا ہوگا؟ ایرٹ نے پوچھا۔ میں غور کر رہا تھا۔ ہمیں 150 فٹ کی بلندی پر رہنا تھا، یعنی 6-7 اسٹیپ نیچے جانا تھا۔ فوجی افسران کو اس سے بھی نیچے جانا تھا، انہیں 100 فٹ کی بلندی پر رہنا تھا۔ میں نے پہلے انہیں روانہ کیا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ چھپ کر اور خاموش رہیں اور جب تک ہماری طرف سے کوئی اشارہ نہ ملے کوئی کارروائی نہ کریں۔ وہ دونوں سمتوں میں 2-2 کر کے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم سب فی الحال یہیں ٹھہرو، میں اوپر سے ہو کر آتا ہوں۔ ریبک نے کہا، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ نہیں، تم چاروں یہیں رہو اور چوکس رہو۔ میں نے انکار کیا تو وہ بجھ گیا۔ یہاں تقریباً تاریکی تھی اور ہمیں آنکھوں پر زور دینا پڑ رہا تھا، اس لیے میں تاثرات تو نہیں دیکھ سکا، مگر ریبک کے انداز نے بتایا تھا کہ اسے میرے انکار سے مایوسی ہوئی ہے۔ میں اوپر جانے لگا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف سے روشنی کی ایک لکیر سے نیچے آئی اور وادی کی ایک طرف کی دیوار اس سے روشن ہونے لگی۔ اوپر بادل ہٹ گئے تھے اور چاند کی روشنی نیچے آ رہی تھی۔ ماحول کسی قدر روشن ہو گیا۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ روشنی ہونا ہمارے لیے بہتر نہیں تھا۔ ماحول جتنا تاریک ہوتا ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا۔ بہرحال اس وقت تو مجھے فائدہ ہوا اور مجھے آس پاس نظر آنے لگا، ورنہ اس سے پہلے ہم لوگ اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر چڑھ رہے تھے۔ چند اسٹیپ مزید اوپر جانے کے بعد قدمچے 4 فٹ کے رہ گئے اور جیسے جیسے مزید اوپر جا رہا تھا یہ اور چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ 300 فٹ پر آنے کے بعد قدمچے 3.5 فٹ کے رہ گئے تھے۔ ان کی اونچائی اور چوڑائی برابر تھی۔ یہ اتنی اونچائی تھی کہ اگر میں موبت کی دوسرے سمت میں ہوتا تو شاید مجھے آرگون کی بلند عمارات بھی نظر آ جاتی، مگر یہاں سے فصیل کے پار جنگل اور وادی کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ چاندنی بڑھ رہی تھی اور اسی حساب سے روشنی بھی بڑھ رہی تھی۔ نیچے کا میدان بھی صاف نظر آنے لگا تھا۔ اگر کوئی میدان میں ہوتا اور اوپر دیکھتا تو اسے میں اور میرے ساتھی بھی نظر آ سکتے تھے۔ چاندنی بڑھ رہی تھی اور اس حساب سے روشنی بھی بڑھ رہی تھی۔ نیچے کا میدان بھی صاف نظر آنے لگا تھا۔ اگر کوئی میدان میں ہوتا اور اوپر دیکھتا تو اسے میں اور میرے ساتھی بھی نظر آ سکتے تھے۔ اب میں موبت کی چوٹی سے کوئی 150 فٹ نیچے تھا۔ احرام 500 فٹ بلند اور زمین پر اس کی لمبائی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی، یعنی اس کا ہر پہلو 500 فٹ کا تھا۔ سب سے اوپر ایک کلش نما چیز نصب تھی جو سونے کے رنگ جیسی تھی اور جب اس پر روشنی پڑتی تو یہ جگمگا اٹھتی تھی۔ میں نے نہیں دیکھا تھا مگر راجہ عمر دراز نے دیکھا تھا۔ کبھی کبھی یہاں دن میں دھندلاہٹ ہو جاتی اور سورج کی روشنی نیچے تک آتی تھی، ایسا سرما میں ہوتا تھا۔ اب میں چاہتا تو بغیر ہاتھوں کا سہارا لیے اوپر چڑھ سکتا تھا، مگر میں احتیاطاً سہارا لے کر چڑھ رہا تھا۔ 400 فٹ کی بلندی پر آنے کے بعد قدمچے 2.5 فٹ سے چھوٹے ہو گئے تھے۔ میں اب بھی چاروں ہاتھ پیروں کا استعمال کر رہا تھا۔ میں نے یہاں سے اوپر جانے کے لیے ایک پتھر پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھے ہلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہ باقی پتھروں سے جڑا ہوا نہ ہو۔ پہلے میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب میں نے اس کو دوبارہ چھیڑا تو وہ باقاعدہ ہلا تھا۔
میں بغیر زور لگا اسے ٹٹولنے لگا۔ اس کا امکان تھا کہ وقت نے احرام کو نقصان پہنچایا ہو۔ یہ ہزاروں سال پرانا تھا اور پتھروں کو جوڑنے والا مسالہ کمزور پڑ سکتا تھا۔ ایسے میں پتھر آپس میں جڑے نہیں رہتے اور شاید یہ پتھر بھی اسی وجہ سے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے مزید چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ پتھر میرے کسی ساتھی کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس سے ہٹ کر میں اوپر کی طرف بڑھا۔ جب کلش 50 فٹ کی بلندی پر رہ گیا تو قدمچے 1 یا 1.25 فٹ کے رہ گئے تھے۔ آخری سیڑھیاں میں نے پیروں سے ہی طے کی اور کلش کے پاس پہنچا۔ یہ کوئی 4 فٹ اونچا اور 4 ہی فٹ لمبا چوڑا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ چھونے سے یہ سونے کا لگ رہا تھا۔ اس کے آخری حصے پر کوئی شفاف چیز جڑی ہوئی تھی اور اس کا سائز انسانی مٹھی سے زیادہ تھا۔ اس تک رسائی ممکن نہیں تھی، کیونکہ اگر میں سونے کے احرام پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو امکان تھا کہ میں پھسل کر واپس آؤں گا۔ دور سے دیکھنے پر یہ بہت بڑے سائز کا ہیرا لگ رہا تھا۔ 4 فٹ لمبے چوڑے اور اتنے ہی اونچے اس سونے کے احرام کا وزن یقیناً ٹن سے اوپر تھا۔ اس وقت سونا شاید 25,000 روپے تولا تھا۔ اس لحاظ سے یہ سونا تقریباً 2.5 ارب روپے کا تھا۔ ایسے ہی سونے کا ایک احرام برف والے کے پراسرار ٹھکانے پر بھی موجود تھا۔ اس کے اوپر جڑا ہیرا اگر اصلی تھا تو اس کی مالیت ٹنوں سونے سے بھی زیادہ تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ موبت کی چوٹی پر سونے کے احرام اور اس پر ہیرے کی موجودگی نے مجھے مبہوت کر دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے ہوش آیا اور میں نے ارد گرد دیکھا کہ میں کہاں کھڑا تھا اور کس صورتحال سے دوچار تھا۔ چونکنے کی ایک وجہ چاند کی کم ہوتی روشنی بھی تھی۔ جس طرح چاند کی روشنی نمودار ہوئی تھی اسی طرح اب وہ سمٹ رہی تھی اور وادی کی ایک دیوار پر تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ میں نے نیچے کی طرف دیکھا جہاں بدستور تاریکی تھی اور میرے ساتھی احرام کی سیڑھیوں پر کہیں تھے۔ میں نے ایک طرف سرک کر آرگون کی طرف دیکھا، مگر اتنے فاصلے سے شہر کی جھلک بھی نظر نہ آئی۔ فی الحال وہاں جنگ و جدل کا سما تھا، اس لیے باقاعدگی سے روشنی کرنے کا امکان بھی نہ تھا، ورنہ عام حالات میں وہاں رات کے وقت اتنی روشنی ہوتی تھی جو خاصی دور سے بھی صاف نظر آتی۔ مجھے پجاریوں کا خیال آیا، اگر وہ زندہ سلامت تھے تو انہیں اب تک آرگون پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اگر ایزیرٹ نے اس دوران میں شہر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی تو وہ ہماری مدد کے لیے آدمی بھیج سکتا تھا۔ سامرا کے قلعوں اور آس پاس کیا صورتحال تھی اس سے میں قطعی بے خبر تھا، صرف امید کر سکتا تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی ہوگی۔ ویسے اب تک قلعوں کا محاصرہ کرنے والی فوج کو پتہ چل چکا ہوگا کہ قلعے پر رینارڈ کی حکومت باقی نہیں رہی ہے اور وہاں حریت پسندوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس اطلاع نے لازمی بددلی پھیلائی ہوگی اور بہت امکان ہے کہ فوج کے کچھ آدمی فرار یا بغاوت پر آمادہ ہو کر سامرا سے جا ملے ہوں۔ رینارڈ اگر زندہ تھا تب بھی وہ محل کے تہخانے میں محصور تھا، اس کی فوج قلعے سے باہر تھی۔ دیکھا جائے تو صورتحال ہمارے حق میں تھی، لیکن مکمل فتح حاصل کیے بغیر ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ رینارڈ کی فوج کو چھیڑنے سے قبل لازمی تھا کہ ڈیوڈ اور اس کے ٹولے کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ ٹولہ فوج سے زیادہ خطرناک تھا۔ مجھے خیال آیا کہ موبت کے اگلے حصے میں دیکھوں، اگرچہ اس میں گن اور اس سے زیادہ نگرانی کرنے والے آلات کا خطرہ تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ گن کی مار محدود ہے، یعنی اسے اس طرح سیٹ کیا گیا تھا کہ جب کوئی 20 گز کی دوری تک آئے تب اس پر فائر کرے، مگر یہ زیادہ دور تک بھی مار کر سکتی تھی۔ ڈیوڈ نے اپنے ٹھکانے پر مجھے قید رکھنے کے لیے جب یہ گن لگوائی تھی تو اس کی حد اس سے زیادہ تھی۔ اصل خطرہ گن کے ساتھ نگرانی کرنے والے نظام کا تھا۔ اس میں ویڈیو کے علاوہ مختلف سینسرز بھی لگے تھے، ان میں خاص طور سے انفرا ریڈ سینسر زیادہ خطرناک تھا۔ یہ گھپ اندھیرے میں بھی کسی گرم جسم کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج نامعلوم تھی، ممکن ہے میں چوٹی سے جھانک لیتا اور دیکھ لیا جاتا۔ کچھ سوچنے کے بعد میں چوٹی سے ایک اسٹیپ نیچے آیا اور کھسکتا ہوا موبت کے سامنے والے ڈھلان کے سرے تک پہنچا اور بہت احتیاط سے نیچے جھانکا۔ میں نے فوراً ہی سر پیچھے کر لیا۔ اگر گن اوپر کی طرف فائر کر سکتی تھی تو 2 سیکنڈ کے لیے سر نکالنا بھی بہت رسکی تھا۔ چند لمحے بعد میں نے پھر اسی طرح جھانکا اور 3-4 بار یہ حرکت دہرانے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ کم سے کم گن اوپر سے فائر نہیں کری، یہ وہی رینج والی بات تھی۔ سینسر کا خیال رکھتے ہوئے میں نے نیچے دیکھا، یہاں سے باغ کی مشلیں دکھائی دے رہی تھیں، لیکن موبت کے سامنے والی مشل کی روشنی یہاں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ گن داخلی دروازے کے شیڈ کے اوپر لگی تھی، اس لیے بھی وہ یہاں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عمارت والی سمت موبت کے ڈھلان پر دیکھا تو وہاں موجود ایک فوجی افسر دکھائی دیا۔ وہ مستعد کھڑا تھا۔ اسے بیٹھنا اور چھپنا، حالانکہ اسے بیٹھا اور چھپا ہونا چاہیے تھا، شاید اس وجہ سے بھی کھڑا ہوا تھا کہ ابھی اس طرف کسی کے آنے کے آثار نظر نہیں آئے تھے، اور اگر کوئی آتا تو خاصی بلندی پر موجود فوجی افسر کو اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے باوجود اسے محتاط اور غیر نمایاں ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ اس کا دوسرا ساتھی تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح احرام کے مغربی سمت تعینات 2 فوجی افسر نظر نہیں آ رہے تھے۔ ریبک اور باقی سب 150 فٹ کی بلندی پر تھے اور یہاں سے نیچے موجود کسی شخص کا نشانہ لینا آسان تھا، مگر ہمارے لیے اپنا دفاع کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے ریبک اور مارٹ کو ایک اسٹیپ نیچے بھیجا، خود میں اور ایرٹ اسی اسٹیپ پر رہے، جبکہ ایمار کو ایک اسٹیپ اوپر بھیج دیا۔ ریبک سے فوجیوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ نمایاں نہ ہوں، ہم خود بھی اس طرح بیٹھے تھے کہ نمایاں نہیں ہو رہے تھے۔ اب ہمارے پاس انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ رات بڑھنے کے ساتھ ساتھ سردی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے سکڑ سے مٹ کر بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا، مگر اس حالت میں بھی ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے پہلو بدلتے اور کبھی کبھی اٹھ کر چہل قدمی کرتے رہتے۔ ساتھ ہی ہم دائیں بائیں موجود فوجی افسران پر نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ کسی کی آمد کی صورت میں وہی پہلے آگاہ ہوتے اور ہمیں اشارہ کرتے۔ ایرٹ میرے ساتھ تھا اور جب سے روبیر گئی تھی وہ مجھ سے بہت کم بات کر رہا تھا۔ اس نے خاصی دیر بعد زبان کھولی، اگر آج رات تیارے نہ آئے تو تب ہم صبح ہونے سے پہلے واپس جائیں گے اور سب سے اہم کام رسی کھولنا ہوگا۔
یہ کام میں اور مارٹ کریں گے۔ نیچے سے ریبک نے کہا، مگر جناب آج سردی کچھ زیادہ نہیں ہے؟ ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے اوپر برفانی طوفان آیا ہے اور اس کا اثر نیچے بھی آ رہا ہے۔ اوپر ستارے بدستور غائب تھے اور اس سے لگ رہا تھا کہ وہاں بادل ہیں۔ اس موسم میں ہمالیہ میں بادل صرف اپنی جھلک دکھانے نہیں آتے بلکہ یہ برستے ہیں اور طوفان لاتے ہیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوتی ہے۔ اس بلندی پر برف باری ہی ہو رہی ہوگی، لیکن یہاں نیچے برف کے آثار نہیں تھے اور نہ ہی بارش ہو ری ہوگی۔ کچھ وقت گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ اوس بڑھ رہی ہے اور جسم کے کھلے حصوں پر یہ واضح لگ رہی تھی۔ ذرا دیر میں ہمارے لباس بھیگنے لگے اور موبت کی سیڑھیاں نم ہونے لگی۔ یہ بارش نہیں تھی، شاید اوپر جاری طوفان کی جو برف وادی میں آ رہی تھی وہ ایک خاص بلندی پر آنے کے بعد اوس میں بدل رہی تھی اور اسی وجہ سے اوس گرنے کی رفتار میں تیزی آئی تھی۔ اسے آپ ہلکی بوندا باندی سمجھ لیں، مگر اس میں قطرے بہت چھوٹے تھے۔ سردی کے ساتھ یہ دوسری آفت تھی۔ اس نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا، مگر ہمیں برداشت کرنا ہی تھا۔ ہم اسٹیپس کی دیوار سے لگ کر اوس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہو کہ ہمارے ذہن چوکنا ہو گئے اور بیٹھے رہنے سے ذہن پر جو ایک سستی آ رہی تھی وہ غائب ہو گئی۔ وقفے سے ہم میں سے کوئی اٹھ کر اسٹیپ پر ہی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا چکر لگاتا تھا۔ اس سے جسم ذرا گرم ہو جاتا اور کناروں پر نگرانی کرنے والے بھی مستعد ہو جاتے۔ میں نے محسوس کیا کہ فوجی افسران سپاہی تو اچھے تھے مگر یہ مستعد نہیں تھے۔ برسوں سے انہیں آرام کرنے کی عادت پڑی تھی جس نے ان کی مستعدی اور چستی چھین لی تھی۔ اسی وجہ سے ڈیوڈ اینڈ کمپنی بآسانی موبت کے 100 کے قریب سپاہیوں پر غالب آ گئی تھی۔ وقت بہت آہستگی سے گزرا تھا۔ اگرچہ میں اور میرے ساتھی صبر سے آشنا تھے، اس کے باوجود اس حالت میں انتظار آسان نہیں تھا۔ کپڑے زیادہ نم ہوئے تو سبھی نے اٹھ کر چہل قدمی شروع کر دی۔ ایک بار میں ٹہلتا ہوا مغرب کی طرف جا رہا تھا کہ اس طرف موجود فوجی افسر نے سفید کپڑا لہرانا شروع کر دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ میں نے سب کو ہوشیار رہنے کا کہا اور جھک کر اس سمت میں بڑھا۔ فوجی افسر بدستور کپڑا لہرا رہا تھا۔ میں نے نزدیک جاتے اس سے کپڑا چھین لیا اور نیچے جھکنے کا اشارہ کیا۔ میں خود بھی جھک گیا۔ پھر کنارے سے جھانک کر دیکھا تو نیچے موبت کے ساتھ ساتھ چند مشل بردار آتے دکھائی دیے۔ میں نے غور کیا تو مشلوں کی تعداد 4 تھی مگر لوگ زیادہ تھے۔ میری نظریں ڈیوڈ کو تلاش کر رہی تھیں مگر جلد مجھے احساس ہو گیا کہ وہ ان میں نہیں ہے۔ نزدیک آنے پر اضافی لوگ کرنل اور زینی ثابت ہوئے۔ ان کے ساتھ 4 عدد لڑکیاں جو یقیناً خادمائیں تھیں مشل تھامے چل رہی تھیں۔ پجاری بھی نہیں تھے۔ موبت کے کونے تک آتے آتے وہ نمایاں ہو گئے تھے۔ کرنل اور زینی مسلح تھے مگر ان کی رائفلیں ان کے شانوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ کرنل نے ہاتھ میں موجود تیز روشنی والی برقی لالٹین آن کر لی اور ان کے آس پاس تیز روشنی پھیل گئی۔ اب وہ گھوم کر موبت کے رقبے حصے میں آ گئے تھے اور میدان کے وسط کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے ساتھی جہاں تھے وہیں دبک گئے تھے۔ میں نے فوجی افسران کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھک کر کرنل اینڈ پارٹی کے ہمراہ آگے بڑھنے لگا۔ کرنل کے ایک ہاتھ میں لالٹین تھی اور دوسرے میں اس نے خاصا بڑا سا بیگ اٹھا رکھا تھا، لیکن یہ بیگ نہیں، چوکور سا باکس تھا جس پر ہینڈل لگا تھا۔ یہ دھات کا بنا ہوا تھا، کم سے کم فنیشنگ سے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ کرنل نے میدان کے درمیان میں آنے کے بعد وہ بکس زمین پر رکھا اور لالٹین نزدیک رکھ کر اسے کھولنے لگا۔ کھلنے پر یہ مشین جیسی نکلی تھی۔ کرنل نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو اس پر LED لائٹس جل اٹھی۔ اس نے ایک طویل اینٹینا نما چیز کھینچی اور پھر تار سے منسلک مائک اٹھا کر اس پر بولنے لگا۔ اس کی آواز بہت ہلکی تھی اس لیے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ تو واضح تھا کہ مشین اصل میں طاقتور ریڈیو تھا اور کرنل اس پر کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ میں نچلے سٹیپ پر ایرٹ کے پاس آ گیا تھا۔ ہم دونوں کنارے سے جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ ایرٹ نے سرگوشی کی، یہ کیا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے وادی سے باہر کسی سے رابطہ کر رہا ہے۔ یہ جو ڈبہ ہے اس کی مدد سے دور موجود شخص سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اگر اس کے پاس بھی ایسی ہی مشین ہو۔ ایرٹ کے لیے یہ بات تعجب انگیز تھی۔ کرنل یقیناً اوپر آنے والے طیاروں یا طیارے سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوری کی وجہ سے یہ واضح نہیں تھا کہ اس کا رابطہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن تقریباً 10 منٹ بعد کرنل کھڑا ہو گیا۔ البتہ اس نے ریڈیو بند نہیں کیا تھا، یہ آن تھا کیونکہ اس کی لائٹیں جل رہی تھیں۔ کرنل اب آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور شاید آنے والے طیارے یا طیاروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیونکہ ہم بھی اوپر تھے اس لیے اس کی نظر ہماری طرف آ سکتی تھی، اس لیے ہم مزید محتاط ہو گئے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا، لیکن ڈیوڈ شاہ کا یہاں نہ آنا مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ اہم ترین موقع تھا اور اس کی یہاں موجودگی ضروری تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو میں اپنے نقطہ نظر سے سوچ رہا تھا۔ ڈیوڈ کے خیال میں حالات معمول کے مطابق تھے اور اس نے ضروری نہیں جانا کہ آنے والوں کے استقبال کے لیے بنفس نفیس خود موجود ہو۔ یہ کام اس نے کرنل اور زینی پر چھوڑ دیا تھا۔ اب میں اور میرے ساتھی بھی اوپر دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایرٹ کی مدد سے سب کو پیغام بھیج دیا کہ کرنل ہی اصل نشانہ تھا اور اس کے بعد زینی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ مشل بردار لڑکیوں سے تعارض کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہنگامہ ہونے پر وہ لازمی موبت کے اندر جانے کی کوشش کرتی اور اندر والوں کو خبردار کرتی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ایک بار مارکا شروع ہوتا تو اندر والوں کو خود ہی پتہ چل جاتا۔ کرنل کو بات کیے مشکل سے 10 منٹ ہوئے تھے کہ مجھے اوپر سرخ روشنیاں سی محسوس ہوئیں۔ یہ جل بجھ رہی تھیں جیسا کہ طیاروں میں وارننگ لائٹس ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد 2 یا 3 تھی۔ یہ وقفے سے جل بجھ رہی تھی، اس لیے درست تعداد کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ روشنیاں واضح ہو رہی تھیں۔ پھر اچانک کی طیاروں کی تیز سرچ لائٹس آن ہو گئیں اور وادی کی فضا میں روشنی کی 3 لکیریں چکرانے لگیں۔ میرے لیے نئی چیز نہیں تھی لیکن میرے ساتھیوں کے لیے ضرور تھی۔ وہ دم بخود تھے۔ ایرٹ نے میرا بازو تھام لیا۔ یہی طیار ہیں؟ ہاں۔
یہ تو جادو ہے. جادو نہیں, یہ اڑنے والی مشینیں ہیں. طیارے نیم دائرے میں چکر لگاتے ہوئے نیچے آ رہے تھے. اپنی سرچ لائٹس کی مدد سے وہ وادی کی دیواروں اور ایک دوسرے سے ہوشیار تھے. چند منٹ میں وہ اتنے نیچے آ چکے تھے کہ جب ایک طیارے پر دوسرے کی سرچ لائٹ پڑتی تو اس کی ساخت واضح ہو جاتی. یہ 2 انجن والے چھوٹے طیارے تھے جن میں 7-8 آدمیوں کی گنجائش ہوتی ہے. ابھی ان کی آواز نمایاں نہیں تھی مگر مکھی بنبنانے جیسی آواز آنا شروع ہو گئی تھی. وہ 10,000 فٹ کی بلندی پر تھے, یعنی جہاں ہم تھے وہاں سے کوئی 3,000 فٹ کی اونچائی تھی. اسی لمحے نیچے تیز روشنی ہوئی. میں نے جھانک کر دیکھا تو کرنل نے رن وے لائٹس آن کر دی تھی. پائلٹ نے بھی یہ لائٹس دیکھ لی تھی اور اب وہ گھومتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے. 1000 فٹ کی بلندی پر آنے کے بعد وہ رن وے کی سیدھ میں آنے کے لیے سیٹ ہونے لگے. اب ان کے انجنوں کی آواز بھی نمایاں ہو گئی تھی. میں نے رسی لگانے کے لیے جو سمت چنی تھی وہ رن وے لائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے چنی تھی. کرنل نے لائٹس اسی طرح لگائی تھی کہ وہ اس سمت میں دیوار سے کسی قدر فاصلے پر تھی اور مخالف سمت میں یہ دیوار کے خاصے پاس تھی. گویا طیارے اسی سمت سے اتر سکتے تھے. اگرچہ یہاں وادی کی دیوار قریب تھی لیکن پھر بھی یہ 1 میل کے فاصلے پر تھی اور اتنی دوری محفوظ لینڈنگ میں خلل نہیں ڈال سکتی تھی. اس طرف سے لینڈنگ اسی وجہ سے چنی بھی گئی تھی. لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس طرف پودے اور کچھ چھوٹے درخت تھے جبکہ دوسری طرف دیوار تک ہموار میدان تھا. وہاں طیاروں کو اترنے میں آسانی ہوتی. پھر سائڈ پر اتنی جگہ تھی کہ ایک طیارہ اتر کر اس طرف گھوم جاتا تو دوسرے کے لیے رن وے فوراً خالی ہو جاتا. میں نے دیکھا کہ پہلا طیارہ جو سب سے نیچے بھی تھا وہ گھوم کر اس سیدھ میں آ رہا تھا. اس دوران کرنل خاموش کھڑا تھا. وہ شاید پہلے ہی پائلٹس کو بتا چکا تھا کہ انہیں کس سمت سے اترنا ہے. میں نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا. ہم نے تیر کمان سنبھال لیے تھے مگر فی الحال اسٹیپ کی دیوار کے ساتھ دبکے ہوئے تھے. مجھے پہلے خیال نہیں آیا تھا مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر طیاروں کی روشنی میں پائلٹس نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ کرنل کو خبردار کر سکتے تھے. ایسا ممکن تھا کیونکہ اس عجوبہ وادی میں آنے کے بعد ان کا واسطہ سب سے پہلے جس عجوبے سے پڑتا وہ یہی اہرام نما موبد تھے. اگر وہ اس کی طرف توجہ دیتے تو ہم بھی نظروں میں آ سکتے تھے. مگر اب خیال آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. میں صرف امید کر سکتا تھا کہ پائلٹس کی توجہ لینڈنگ کی طرف ہوگی, کم سے کم اس کی جو سب سے نیچے تھا. کرنل ساکت کھڑا لینڈنگ کے لیے آنے والے اولین طیارے کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ لینڈنگ زون کی سیدھ میں آ گیا تھا. باقی 2 طیارے عین ہمارے اوپر تھے. پھر ان میں سے ایک الگ ہو کر لینڈنگ کی پوزیشن لینے لگا. اسی لمحے کرنل کے ساتھ رکھے ریڈیو پر لائٹس تیزی سے آن آف ہونے لگی. کرنل چونکا اور نیچے جھکا ہی تھا کہ میری چھٹی اس نے خبردار کیا کہ کسی پائلٹ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور اب وہ کرنل کو خبردار کر رہا ہے. اس وقت تک پہلا طیارہ لینڈنگ زون کے پاس پہنچ گیا تھا. کرنل ریڈیو پر بات کر رہا تھا اور طیارے کے انجن کے شور میں اسے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا تھا مگر پھر اس نے سن لیا اور احرام کے اوپر دیکھا. میں نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو کہا, ہوشیار, وہ ہمارے بارے میں جان گئے ہیں. کرنل کھڑا ہوا. اس نے رائفل ہاتھ میں لے لی. میں نے پھر چلا کر کہا, کوئی نمایاں نہ ہو. چلانا یوں پڑ رہا تھا کہ طیارے کے انجن کا شور اب سماعت میں گھس رہا تھا. میں نیچے دیکھ رہا تھا. کرنل کے ساتھ ساتھ زینی بھی ہوشیار ہو گئی تھی. اس نے رائفل سنبھال لی تھی. میرا دل ایک لمحے کو ڈوبا. ہمارے سرپرائز اٹیک کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا. وہ لوگ ہماری موجودگی سے واقف ہو گئے تھے مگر دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا. میری نظر اب طیارے پر مرکوز تھی جو تیزی سے نیچے آ رہا تھا. اس نے پلک جھپکنے میں فصیل کراس کی اور اگلے ہی لمحے ہوا میں قلہ بازی کھائی. اس کے اگلے دونوں ٹائرز رسی سے الجھے تھے اور جب وہ زمین سے ٹکرایا تو تقریباً الٹا ہو چکا تھا. طیارے کی رفتار کم سے کم بھی 100 میل فی گھنٹہ تھی. ایک دھماکہ ہوا اور طیارہ زمین سے ٹکرا کر اچھلا اور جب دوسری بار گرا تو اس میں آگ لگ گئی. تیسری بار اس نے قلہ بازی کھائی اور اس کے ٹکڑے ہو گئے. یہ ٹکڑے رن وے اور احاطے میں جا بجا پھیل رہے تھے. ہر ٹکڑے میں آگ لگی تھی اور طیارے کی مرکزی باڈی سے شعلے ابل رہے تھے. پھر اس کے بھی ٹکڑے ہونے لگے. یہ ایک شاندار منظر تھا. اب یہاں فوری طور پر دوسرے طیارے کی لینڈنگ کا امکان باقی نہیں رہا تھا جب تک رن وے کو ملبے سے صاف نہ کر دیا جاتا. ملبہ جل رہا تھا اور اس کے پاس جانے اور اسے رن وے سے ہٹانے کا فوری طور پر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے طیارے کی تباہی کا سب سے بہترین منظر دیکھا. طیارے کا ایک ٹکڑا جلتا اور اڑتا ہوا ان لوگوں کی طرف آیا. کرنل رائفل اوپر کیے کسی نشانے کا منتظر تھا. یہ ٹکڑا آ کر اس کے جسم سے ٹکرایا. ایک دھاڑ کے ساتھ کرنل گرا. مشل بردار خادمائیں پہلے ہی طیارے کی تباہی کے بعد مخالف سمت میں بھاگ رہی تھیں. زینی نے برقی لالٹین بند کر دی. اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی. پھر رن وے لائٹس بھی آف ہو گئیں. وہاں صرف طیارے کے جلتے ملبے کی روشنی تھی. اس میں موجود کسی فرد کا بچنا محال لگ رہا تھا. میں نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ کوئی نمایاں نہ ہو. اگرچہ کرنل مارا گیا تھا یا شدید زخمی تھا لیکن زینی غائب تھی. وہ کہیں سے چھپ کر وار کر سکتی تھی. زینی کے بعد دوسرا بڑا خطرہ اوپر موجود 2 طیارے تھے. ان میں مشین گنوں کی موجودگی عین ممکن تھی. پھر فوراً یہ خطرہ بھی سامنے آ گیا. جیسے ہی خادمائیں دوسری طرف گئیں ایک طیارے نے غوطہ لگایا اور ہماری طرف آنے لگا. میں چلا کر بولا, ہوشیار, کسی جگہ چھپ جاؤ, یہ حملہ کرنے آ رہا ہے. ہم جائیں کہاں؟ ایرٹ نے پوچھا. میں نے سوچ کر جواب دیا, احرام کے کونوں کی طرف جاؤ تاکہ ایک طرف سے حملہ ہو تو تمہارے پاس دوسری آڑ ہونی چاہیے. آدھے آدھے دونوں سمتوں میں ہو جائیں. سب ایک دوسرے سے دور رہو. یہ ایک وقت میں ایک ہی ہدف پر حملہ کر سکتا ہے. پاس رہو گے تو خطرہ بڑھ جائے گا. اور آپ؟ ریبک اوپر آ گیا تھا. میں نے احرام کی چوٹی کی طرف دیکھا. مجھے دوسری طرف جانا ہے. لیکن ریبک نے کچھ کہنا چاہا مگر میں غرا کر بولا, جو کہا ہے ویسا کرو. یہ زیادہ دیر حملے نہیں کر سکتے مگر ان کے حملے بہت خوفناک ہوں گے.
اگر بچنے کے لیے عمارت میں جانا پڑے تو وہاں چلے جانا۔ یہ کہتے ہی میں بھاگا اور اسی لمحے غوطہ مارنے والے طیارے نے اپنی مشین گن کا دہانہ کھول دیا۔ گولیاں برس رہی تھیں لیکن نشانے سے دور تھیں۔ میرے ساتھی جہاں تھے وہیں دبک گئے، صرف میں حرکت میں تھا۔ میں گھوم کر موبد کے عمارت والے پہلو میں آیا۔ یہاں موجود فوجی افسر نیچے اتر رہا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی نیت فرار کی ہے۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر موبد کے سامنے والی سمت جانے لگا۔ اس وقت میرے پیروں کو پڑ لگے تھے۔ دوسرا طیارہ بھی اس حملے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے میرا رخ کیا تھا جبکہ پہلا طیارہ گولیاں برساتا آگے نکل گیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کی عافیت کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا تھا۔ پہلا گزرا تو دوسرے نے مشین گن سے گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ پہلے اس کا نشانہ موبد کا نچلا حصہ تھا۔ میں نے فرار ہونے والے فوجی افسر کو چھلنی ہو کر گرتے دیکھا۔ اس کے بعد طیارے کا رخ میری طرف ہو گیا۔ سیڑھیوں پر برستی گولیاں بتدریج میرے پاس آتی جا رہی تھیں۔ طیارہ بھی نزدیک آ گیا تھا۔ جب گولیاں مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر لگیں تو میں نے آگے کی سمت چھلانگ لگائی۔ اسی لمحے طیارہ اوپر سے گزر گیا۔ میں پھسلتا ہوا آگے گیا اور اس جست نے مجھے گولیوں سے بچا لیا۔ جب طیارہ گزر گیا تو میں اٹھ کر بھاگا تو موبد کے سامنے نکلا۔ اب میں دیوار سے لگ کر اور جھک کر آگے بڑھنے لگا۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ خادمہ کہیں دبک گئی تھی اور زینی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اگر وہ میری طرح موبد کی دیوار سے لگ کر چل رہی تھی تو مجھے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ جھک کر ہر ممکن تیزی سے میں موبد کے داخلی دروازے کے اوپر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت تک مجھ پر حملہ کرنے والا طیارہ دوبارہ پلٹ کر آیا تھا اور موبد کے عقبی حصے سے بھی گننگ کا شور جاری تھا۔ وہاں میرے ساتھیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک طیارے کی تباہی نے انہیں دیوانہ کر دیا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا اور کود کر اسٹیپ سے نیچے اترنے لگا۔ میں آرام سے اترنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ طیارہ آرگون کی طرف سے پلٹ کر آ رہا تھا۔ اوس کی وجہ سے اسٹیپس پھسلواں ہو رہے تھے اور کودنے کے دوران اپنے توازن کا خیال بھی رکھنا تھا، ورنہ لڑک جاتا تو پھر نیچے پہنچ کر ہی مجھے بریک لگتے۔ اسی وجہ سے میری رفتار ذرا سست تھی۔ طیارے نے کوئی 600 فٹ کی بلندی سے مجھ پر گولیاں برسانا شروع کی اور رفتہ رفتہ گولیوں کی لائن نزدیک آنے لگی۔ یہ بھاری مشین گن تھی جس کی 3 انچ لمبی گولی 1 فٹ موٹے ٹھوس کنکریٹ سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس وقت موبد کے داخلی دروازے کی اوپری شیڈ سے کچھ ہی نیچے تھا۔ مجھے لگا کہ میں اس رفتار سے شیڈ تک نہیں پہنچ سکوں گا، اس لیے آخری 2 اسٹیپس میں نے چھلانگیں لگاتے ہوئے طے کیے اور شیڈ کے اوپر گرا۔ پیروں کے بل گرتے ہوئے میں نے دونوں ہاتھ ٹیکے اور قلابازی کھاتے ہوئے شیڈ کی کسی قدر اٹھی چھت پر گرا۔ آخری گولیاں موبد کے سامنے روش پر لگیں۔ اس کے بعد طیارہ اوپر اٹھا تو مشین گن کا رخ بھی بدل گیا۔ پائلٹ نے گولیاں برسانی بند کر دی۔ ایک بار پھر میں عین آخری موقع پر بچا تھا۔ میں چھت پر نصب خودکار گن کے بالکل سامنے گرا جو ٹرائیپوڈ پر اپنے تمام لوازمات کے ساتھ سیٹ تھی۔ فی الحال یہ آف تھی ورنہ میں بالکل سامنے تھا اور مجھے شوٹ کرنا 1 سیکنڈ کی بات تھی۔ میں اٹھ رہا تھا کہ گن کے اوپر لگی ہوئی ایک LED روشن ہوئی اور میں نے جیسے خودکار انداز میں قلابازی لگائی اور اس کے پیچھے گرا۔ ہونے والا فائر نہ جانے کہاں گیا تھا۔ فائر بے آواز تھا، صرف ہلکی سی ٹھس کی آواز آئی تھی۔ گن میری طرف گھوم رہی تھی لیکن یہ ایک حد تک ہی پیچھے گھوم سکتی تھی۔ پیچھے میں محفوظ تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے اس کا معائنہ کیا لیکن نزدیک نہیں گیا اور نہ ہی سیدھا کھڑا ہوا۔ ٹرائیپوڈ کے ساتھ اسے کنٹرول کرنے والا باکس لگا ہوا تھا جس میں کیمرے اور سینسرز تھے۔ اس کا بھی امکان تھا کہ دیگر کیمروں کی مدد سے اسے کنٹرول کیا جاتا ہو۔ میں باکس کو ٹٹولنے لگا۔ یہ مکمل طور پر بند تھا۔ بظاہر مجھے ایسا کوئی بٹن نہیں ملا جو اسے آف کر دیتا۔ اب میں نے گن چیک کی، یہ اس باکس میں فٹ تھی لیکن اسے الگ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے الگ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہاں نیم تاریکی تھی اور نیچے جلنے والی مشعلوں کی روشنی یہاں آ رہی تھی۔ مجھے اپنا بچاؤ بھی کرنا تھا اس لیے میں ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا تھا۔ طیارے کی آمد سے پہلے مجھے گن کو الگ کر لینا تھا۔ طیارہ گھوم کر پھر حملہ کرنے کے لیے آرگون کی طرف چلا گیا تھا۔ گن کسی لاک کی مدد سے اس باکس میں پھنسی ہوئی تھی اور میں وہ لاک تلاش کر رہا تھا مگر اندھیرے میں مل نہیں رہا تھا۔ اچانک ہی گن سے فائر ہوا اور میں اچھل پڑا۔ یقیناً ڈیوڈ نے محسوس کر لیا تھا کہ گن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ یہ سنگل فائر تھا اور گولی کہیں سامنے گئی تھی۔ باکس میں لگی مشین گن خاصی بھاری تھی اور اس کی مار اچھی خاصی تھی۔ پھر فائر ہوا تو میں نے اپنی کوشش تیز کر دی۔ میرا ہاتھ گن کے ساتھ ایک ابھار پر گیا۔ پہلے میں اسے باکس کا فکس حصہ سمجھا تھا لیکن جب دوبارہ ہاتھ اس پر آیا تو میں نے اسے دبایا۔ زور سے دبانے پر یہ اندر گیا اور اس کے ساتھ ہی گن باکس سے الگ ہو گئی۔ صرف گن نہیں بلکہ اس کے نیچے کوئی 8 انچ لمبا، 4 انچ چوڑا اور 3 انچ موٹا ایمونیشن باکس بھی الگ ہو گیا۔ اس سمیت گن کا وزن کوئی 10 کلو ہوگا اور اسے اٹھانا ہی خاصا مشقت آمیز کام تھا۔ میں نے چیک کیا تو گن باکس کے کھانچے میں اس طرح پھنسی تھی کہ اس کا ٹریگر اندر ایک لیور کی گرفت میں آ جاتا تھا اور وہ لیور حرکت کرتا تو فائر ہوتا تھا۔ دوسرا لیور گن کے سائڈ پر لگے مینول کو تبدیل کر کے اسے خودکار اور سنگل شاٹ پر کرتا تھا۔ یہ تمام تفصیلات میں ابھی بتا رہا ہوں ورنہ اس وقت مجھے گن چیک کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ ٹرائیپوڈ باکس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اگر یہ گن کے ساتھ ہوتا تو مجھے اضافی وزن اٹھانا پڑتا۔ اب میں زیادہ آسانی سے گن استعمال کر سکتا تھا۔ طیارہ پلٹ کر آ رہا تھا۔ اس نے حملے والی پوزیشن لے لی تھی۔ کوئی 600 گز کی دوری سے اس کی مشین گن گولیاں اگلنے لگی۔ میں اس کے نزدیک آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گولیاں مجھ سے بہت دور باغ کو دھڑ رہی تھیں مگر ان کا رخ میری ہی طرف تھا۔ جب طیارہ 400 گز دور رہ گیا تو میں نے اس کے ایک انجن کا نشانہ لے کر گولیاں چلانی شروع کی۔ گن کا دھکا خاصا زیادہ تھا۔ ہر فائر پر میں ہل جاتا۔ اگر میں نے پشت دیوار سے نہ لگائی ہوتی تو میں پیچھے جا گرتا، اگر نہ بھی گرتا تو نشانہ غلط ہو جاتا مگر دیوار نے مجھے سپورٹ کیا۔ طیارہ نزدیک آ رہا تھا اور اس سے برستی گولیاں بھی۔ جب وہ 200 گز دور رہ گیا تو میں نے گن کو خودکار موڈ پر کیا اور اس بار بنا کسی تکلف کے گولیوں کی جوابی بارش شروع کر دی۔
पायलट को शायद इसकी तवक्को नहीं थी कि उसे जमीन से बराबर का जवाब मिलेगा। ये गन उसके तैयारे में लगी मशीन गन से किसी तरह भी कम खतरनाक ना थी। इसकी मार भी खासी थी। तवक्को ना होने की वजह से पायलट बेफिक्री से बहुत कम बुलंदी पर चला आ रहा था। तैयारा 100 गज दूर था और गोलियां शर्ट तक आकर उसे उधेड़ रही थी कि अचानक तैयारे के दाएं इंजन में धमाका हुआ। शोले निकले और फिर इंजन धमाके से फट गया। तैयारा एक तरफ झुका और उसके साथ ही उसकी मशीन गन से गोलियां निकलना बंद हो गई। जाहिर है अब पायलट को अपनी बका की फिक्र लाहक हो गई थी। क्योंकि तैयारे का सिर्फ बायां इंजन काम कर रहा था, इसलिए वो मेरे दाएं तरफ गया था। पायलट ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ना सिर्फ दायां इंजन बल्कि पर का बड़ा हिस्सा भी टूट गया था और तैयारे की एरोडायनामिक बिगड़ चुकी थी। तैयारा मोहब्बत के मगरबी किनारे से टकराया। तसादुम के धमाके के साथ ही उसके टुकड़े हवा में बुलंद हुए। ये हर तरफ बरस रहे थे। ये सब मुश्किल से 5 सेकंड में हो गया था। उन टुकड़ों से बचने के लिए मैं दीवार की जड़ में घुसा और गोलमोल होकर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मगर खुशकिस्मती से जो चंद एक टुकड़े इस तरफ आए, दीवार ने उनसे महफूज रखा। जब टुकड़ों की बारिश थमी तो मैंने सर उठाकर देखा। तसादुम ने एहराम का किस्सा तबाह कर दिया था और तैयारे का जलता हुआ मलबा उसकी सीढ़ियों से होता हुआ नीचे तक गया था। मैंने गहरी सांस लेकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने एक बार फिर अपने बंदे को यकीनी नजर आने वाली मौत से बचाया था। तीसरे तैयारे की आवाज आई तो मैं चौंका। वो मोहब्बत के ऊपर से होता हुआ आर्गोन की तरफ जा रहा था। दूसरे तैयारे के हशर ने आखिरी तैयारे के पायलट का हौसला पस्त कर दिया था और उसने पस्पा होने में ही आफिया समझी थी। पता नहीं वो आर्गोन की तरफ गया था या वादी से वापस जा रहा था। क्योंकि उसकी सर्च लाइट ऑफ हो गई थी, इसलिए वो कुछ ही देर बाद नजरों से ओझल हो गया।